अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का आपसे तारुफ करवा दूँ। आज कोई दूसरा मौजू नहीं है जी, एक ही मौजू है और वो मौजू है कोरोना। परसों हमारी एक दोस्त से बात हुई जो कि इस वक्त सरकारी एहतमाम में चलने वाले एक बहुत बड़े कोरोना वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर हैं। और उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि हमारे यहाँ सेकंड फेज़ जो है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ हफ्ते वाले दिन की, तो उन्होंने कहा सेकंड फेज ऑफ कोरोना भी पाकिस्तान में डाई डाउन हो रहा है, बस अब एहतियात जारी रखिए और इंशाल्लाह हम मार्च तक इससे टोटली बाहर आ जाएंगे, अल्लाह बहुत करम करेगा। बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। आज मंडे वाले दिन उनका घबराए हुए फोन आया कि इस वक्त बरतानिया में कोरोना 4th लेवल पे पहुंच चुका है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूं, लेकिन मैंने जब उनसे वजाहत चाहिए कि 4th लेवल से मुराद उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा जी इसकी सिविरिटी के अंदर, इसकी शिद्दत के अंदर और इसकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत के अंदर जो है, आप समझें कि पहले की निस्बत 100% कहना चाहिए, तकरीबन दुगना हो चुका है, इससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो अब अगर वहाँ से फ्लाइट्स जारी रहेंगी तो ख़तरा है कि ये कहीं अगली नस्ल का कोरोना पाकिस्तान ना पहुँच जाए। और अगली नस्ल का कोरोना जो है वो अगर पाकिस्तान पहुँच गया तो इसका मतलब है कि हम सितंबर अक्टूबर तक कोरोना खेल रहे होंगे। हमें इससे बचना चाहिए। एक बात उन्होंने ये कही और दूसरी बात उन्होंने एक खबर ये भी फोड़ी कि ये नया स्ट्रेन है कोरोना का जिसने अपना, ये डॉक्टर साहब ने कहा, मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, आपको पता है, तो उन्होंने कहा कि ये नया स्ट्रेन इसका सामने आया है और अब जितनी भी हमारी वैक्सीन बन गई है उसके अंदर इस स्ट्रेन का इलाज डालने के लिए हमें पहले वाली सारी वैक्सीन ज़ाया करनी पड़ेगी और नई वैक्सीन, चूंकि R&D सारी हो चुकी है, उसके लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं होगा। लेकिन यह है कि ये दोबारा बनेगी और इस वक्त दुनिया में बल्क लेवल के ऊपर कनाडा और चाइना, अमेरिका और इंडिया के अंदर बल्क लेवल में ये वैक्सीन तैयार हो रही है और कोई बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये वो बातें थी जो उन्होंने हमसे कहीं, तो हमने कहा कि ये इतना बड़ा खौफनाक है और हम अभी तक बरतानवी एयरलाइंस को पाकिस्तान में लैंड करने से नहीं रोक रहे। यूरोप इस वक्त तक, जब मैं आपसे मुखातब हूं, बरतानिया की एयरलाइन के ऊपर पाबंदी लगा चुका है और सऊदी अरब ने तो ये ऐलान कर दिया कि जिस जगह पे बरतानिया की एयरलाइंस उतर रही हैं उन मुल्कों के ऊपर भी हम पाबंदी लगा रहे हैं। और पाकिस्तान पे सऊदी अरब ने इस खाते में पाबंदी लगाई है कि जी आपने अभी तक बरतानवी एयरलाइंस को नहीं रोका, तो इसलिए हम आप पे पाबंदी लगा रहे हैं। ये हमारे यहाँ एयरलाइंस के और ख़ासतौर पे एविएशन के जब भी मामलात आते हैं, ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों पैदा हो जाती हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं इन्नी कुमन केड़ी कैली पै जाती है, फैसला साजी क्यों नहीं हो पाती। हमें इमीडिएट फैसला करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब जो मेरे सोर्स हैं उन्होंने कहा कि 24 घंटे हैं हमारे पास। आज सुबह 10 बजे उन्होंने कहा ये पाबंदी लगाने के लिए, उसके बाद मामला हाथ से निकल जाएंगे। हमने सोचा कि आज स्टूडियो में भी एक डॉक्टर कोई बुलाया जाए और आप जो हैं राव मंजर हयात साहब हैं और राव साहब कॉलम भी लिखते हैं हमारे प्रोग्राम में, मुस्तकिलन मेहरबानी फरमाते हैं और शरीक होते हैं और चूँकि MBBS डॉक्टर भी हैं तो एक तो इसको जानते हैं, दूसरा मेडिकल के हैं, तो ज़रा रहनुमाई अच्छी मिलेगी इनसे, एक बात। और राव साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हैं जनाब हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। आज इन्होंने फुल येलो जर्नलिज्म का मुजाहरा करना है क्योंकि येलो कलर की इन्होंने पहनी हुई है। बाय द वे येलो जर्नलिज्म को हमने जो है नेगेटिव मानों में इस्तेमाल कर लिया। येलो जर्नलिज्म वो होता है जो कोई भी लगी लिपटी नहीं रखता। वो ये नहीं देखता कि मेरे मुल्की मफादात या मेरे माशरती मफादात हर्ट हो रहे हैं, वो खबर पूरी की पूरी सेहत के साथ निकाल मारता है। तो हम चूंकि ये चाहते हैं कि खबर सिर्फ उतनी दी जाए जितनी हम चाहें, तो हमने पाकिस्तान के अंदर येलो जर्नलिज्म को एक गाली बना दिया, विच इज़ नॉट, अगर एकेडमिकली देखा जाए तो। लेकिन खैर चलता है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और इस्लामाबाद से हमें जाएँ करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं हमारे दिन मीडिया ग्रुप के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं
اور بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے میں راؤ صاحب سے رہنمائی لے لوں اس حوالے سے اور پھر ہم ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. راؤ صاحب یہ جو اس وقت کرونا کا سلسلہ ہے، بلکہ کرونا کا رونا جو ہے رائٹ ناؤ، وہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جنریشن آ گئی ہے اور اب اس کے لیے جو میں نے انٹرو میں عرض کر دیا ویکسین بھی نہیں چاہیے اور سارے معاملات نئے چاہیے. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو مجھے رائے پتہ چلی ہے صبح 3 ڈاکٹر سے، اس میں کس حد تک آپ اس سے کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے جو وائرس ہے وہ اپنے اندر ایک ریولوشنری پروسیس کے تھرو، ایک ایولیوشنری پروسیس کے تھرو، دونوں ریولوشن اینڈ ایولیوشن، ایکسٹرنل فیکٹرز کے حساب سے وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے. یہ ایک ٹوٹل پروسیس ہے انٹرنل جینز کا، جس کے اوپر وہ جو ہے اپنا دشمن یعنی انسان، اس کے متعلق، اس کو مارنے کے متعلق اپنی ویرولنس از اے ٹیکنیکل ورڈ ان میڈیسن، اپنی ویرولنس کو، اپنی طاقت کو بہت بڑھاتا ہے. یہ بیکٹیریا بھی کرتے ہیں، یہ وائرس بھی کرتا ہے. اور کووڈ کیونکہ ناول وائرس ہے، اس کی ایبلٹی جو ہے اس کو انسان کو نقصان پہنچانے کی، اس کے اوپر ابھی تک مکمل گرفت ہماری نہیں ہوئی. تو یہ یورپ میں جو اس کی میوٹنسی کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ بے حد خطرناک ہے. آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یورپ نے انتہائی ارسپانسبلٹی دکھائی ہے کچھ ممالک نے، سیاحت کے حوالے سے، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے، پبز میں، ریسٹورانٹس میں، بارز میں بیٹھنے کے حوالے سے. انہوں نے فری فار آل کر دیا، جیسے اسپین نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیونکہ مرکزی جو معیشت ہے اس میں سیاحت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو ہم سیاحوں کو نہیں روکیں گے. انہوں نے 4 مہینے سیاحوں کو نہیں روکا. بالکل اسی طرح یو کے نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سبسائڈ ہو گئی ہے، اب یہ ہمارے پاس ویکسین بھی آ گئی ہے تو ہمیں اپنے بارڈر جو ہے بالکل کھول دینے چاہیے. یورپ میں گریس نے بھی یہ کیا. ای یو کے تمام ممالک نے انتہائی ارسپانسبل طریقے سے اس چیز کو بالکل وہ بھول گئے. ان کا خیال تھا کہ یہ چیز جو ہے ڈائی ڈاؤن کر چکی ہے اور اب ویکسین آ گئی، لہٰذا ویکسین ہمیں لگے گی اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو دشمن وائرس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کو مارنے کے لیے ہر وقت سوچ رہا ہے، کام کر رہا ہے، بلکہ سوچنے سے زیادہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ طاقت اپنی انکریز کر رہا تھا، جس سے دنیا کے اکثر سائنٹسٹ جو ہیں وہ گیج نہیں کر سکے کہ 3.5 مہینے اور 4 مہینے کے ڈورمنسی پیریڈ کے اندر یہ طاقت اپنی انکریز کر رہا ہے. ہم کیا کرتے رہے؟ ہم نے کہا جی ہم نے ویکسین بنا لی ہے. ویکسین کی جو بنیاد رکھی گئی وہ پرانا سی او وی ڈی تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویکسین جو ہے ہماری پارشل انفیکٹو ہو گئی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل انفیکٹو ہو گئی، پارشل انفیکٹو ہو گئی، اور اس وائرس کو موقع مل جائے گا، اب بلکہ مل چکا ہے اسے بندوں کو مارنے کا. آپ ڈیلی ڈیتھ ریٹ جو ہے یورپ کا چھوڑ دیجیے، امریکہ کا بھی چھوڑ دیجیے، کیونکہ امریکنز تو بالکل انہوں نے اس کے اندر بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. پاکستان کی طرف آ جائیے. یعنی 3.5-4 مہینے میں جس کے اندر قدرے حالات بہتر تھے، میں نے بہت کم آدمیوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے حفاظتی اقدامات کیے ہوں. ہم سینیٹائزر بھول گئے، ہم نے ماسک پہننا چھوڑ دیا، ہم نے کہا سوشل ڈسٹینسنگ تو بے مقصد سی چیز ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، انہوں نے لوگوں کو بیماری کا شعور اور اس کے متعلق بتانے کی بجائے ایک ایسی پی آر مہم شروع کر دی جس سے لوگوں کے اندر یہ چیز پھیلنی شروع ہو گئی. یعنی آپ جلسے کریں، جلوس کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک نارمل روٹین ہے، لیکن ایک وبا کے اندر اگر آپ اس چیز پہ مصر ہوں، دونوں طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، گورنمنٹ نے بھی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی اپوزیشن نے بھی، آپ نے لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا اور لوگ اس میں مبتلا ہو گئے. اب
میں ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، میرے ساتھ جو میرے کولیگز ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر بھی ہیں، سوائے پریونشن کے، میں دوبارہ عرض کروں گا آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کو، سوائے پریونشن کے فی الحال اگلے 1.5-2 مہینے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط آپ کو بتا رہا ہے۔ تو وہی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور ساری چیزیں جو سینٹائزر کو پتہ ہے، وہ رضی صاحب یہ نیکی ہوگی آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو کنونس کرنا، ہیمر آؤٹ کرنا ان کے کہ جی آپ خدارہ احتیاط کریں۔ اور وہ جو ہرڈ امیونٹی والی بات تھی تھیوری، وہ بھی غلط ثابت ہوگی۔ اچھا، پھر تیسری ایک بات میں عرض کروں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، جی پلیز۔ کہ لوگ کہتے تھے جی ایک بار ہو جائے تو دوسری بار نہیں ہوگا۔ بالکل ہو رہا ہے، دوسری بار بھی ہو رہا ہے، تیسری بار بھی ہو رہا ہے۔ یعنی میں خاندانوں کو جانتا ہوں جو خاندان کے خاندان کورونا کے اندر پورے اپنے وہ کوارنٹین ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ بندے فوت بھی ہو گئے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، ہمارے دوستوں میں، کلیگز میں بہت لوگ فوت ہوئے ہیں اس 1 مہینے کے اندر، انپریسیڈنٹڈ۔ جی ہمارے دفتر میں 2 لوگ۔ جی بالکل بالکل۔ تو میری آپ کے توسط سے میں تیسری بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را پریونشن کریں، اور اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک آخری عرض کروں، سر یہ کسی بھی طریقے کا سوشل کانگریگیشن، بے شک مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، ان دونوں کے اوپر کنٹرول کریں، ان کو نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ جان ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہ سارے ہم کر لیں گے۔ جی پہلے جان ہے تو بالکل جہان ہے درست نا بات، جی بالکل۔ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو پھر سارا کچھ کر لیں گے۔ ممتاز بھٹی صاحب، میں اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر آپ تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں این سی او سی کا، تو ہم ڈیتھ رول ریشو میں بھی نیچے آ رہے ہیں مسلسل، اور ہم جو ہے وہ نمبر آف پازیٹیو کیسز کے ریشو میں بھی نیچے آ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ ویو جو کورونا کی تھی ہمارے یہاں پہ آئی تھی وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم برطانیہ کے ساتھ یہ والا رابطہ منقطع نہیں کرتے اور وہاں سے لوگ آتے رہتے ہیں اسی طرح، جس طرح وہ 38 بھگوڑے جو ہیں جو وہاں سے ڈپورٹ ہو کے جو آئے، وہ کامران ماموں کا بیٹا کامران جو 34 آئے ہیں کہ 38 آئے ہیں پاکستان واپس، اب وہ آئے ہیں، اور ان میں سے کسی کا، میرا نہیں خیال کسی کو کوارنٹائن کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر یہ جو بے احتیاطیاں جاری ہیں، اور اس وقت ورجن اٹلانٹک کی فلائٹ جاری ہیں جی پاکستان کو، برٹش ایئر ویز کی فلائٹ جاری ہیں، تو کتنی دیر لگے گی سر اس کو بند کرنے میں؟ ہم کیوں نہیں بند کر پا رہے اس یو کے سے آنے والی جو فلائٹس ہیں؟ انہی کی ایئر لائنز ہی آ رہی ہیں نا، ہمارا کون سا نقصان ہونا ہے کہ پی آئی اے کے جہاز پھنس جائیں گے؟ ان کے جہاز پھنسنے دیں سر، بند کریں اس کو۔ دیکھیں رضوان علی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ جب یہ ویو آ گئی یہاں پہ، تو سب سے زیادہ جو کوشش تھی حکومت کی، اور میں ان لوگوں کے نام جانتا ہوں جنہوں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کٹیں خریدیں، اور ٹھیکیدار یہاں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کٹیں، اور اس میں سارا مال پانی کا معاملہ تھا۔ اور جب رکاوٹ ڈالی گئی کہ یہ نہ کریں اور پیسے جو ہے وہ آپ خرچ کریں ہسپتالوں کے اوپر، اب جو آنا تھا وہ آ گیا اور میز لیں، تو اس کے اوپر انہوں نے، اور یہ بڑی اہم شخصیات اس میں تھی جو ہماری بیوروکریسی سائڈ کی ہیں، تو بارکیف اللہ پاک نے کرم کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی یہ ڈائی ڈاؤن ہونے کی طرف چل پڑی۔ مجھے زیادہ اس کے بارے میں رضوان علی صاحب اس کی ٹیکنیکل اس کے اوپر تو نہیں، لیکن میں نے 4-6 پیشنٹ، جب میں نومبر 15 کو، بلیو یو می، نومبر 15 کو میں کراچی گیا اور وہاں سے حیدرآباد گئے، تو وہاں پہ ڈی سی او صاحب نے ہمیں، ایک دوست ہے انہوں نے بتایا کہ یار ذرا احتیاط کریں، آپ اسلام آباد سے آئے ہیں، اس وقت حیدرآباد کرونا کیسز میں نمبر 1 جا رہا ہے ریشو کے حساب سے۔ بعد میں آ کے 1 مہینہ بعد گورنمنٹ نے آ کے 15 دسمبر کے قریب یا 12 دسمبر کے قریب جب ڈیٹا جاری کرنا شروع کیا، تو اس میں دکھایا کہ حیدرآباد اور میرپور اور یہ 3-4 جو ڈسٹرکٹ ہے یہ بہت اوپر۔ وہ انتظامیہ کو اس وقت معلوم تھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ یار حیدرآباد اس وقت پورے پاکستان میں کرونا کیسز پھیلنے کے حوالے سے نمبر 1 ہو چکا ہے، تو تھوڑی سی آپ احتیاط کریں، این ہو۔ اچھا، وہاں پہ بھی لوگوں سے واسطہ رہا، وہاں پہ ایک کیس سامنے آیا، ابن حسن تھے، یہ جو اخبارات کو پریسیں فراہم کیا کرتے تھے،
یہ پہلے جنگ اخبار کے فورمین وغیرہ رہے، کسی دور میں یہ واحد ڈیلر ہوتے تھے. ان کو کرونا ہوا، 60 ڈیز یہ ہاسپٹلائز رہے رضوان علی صاحب. 40 ڈیز بعد ان کا کرونا نیگیٹو آیا. 45 ڈیز یہ آکسیجن کے اوپر ہے. یہ واحد کیس تھا جو اتنا لنگر آن ہوا. اچھا، ایک کیس وہ ہے. پھر اگر آپ اپنے لاہور آفس کے حوالے سے بات کریں، کرم حسین جامی صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی شہادت ہوئی، تو 8 ڈیز کے اندر جو ہے ان کو انجیکشن بھی لگے، لیکن 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا. ملک لیاقت صاحب کی جو ہاسپٹلائزڈ ہیں ان کی تھوڑی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. اسلام آباد کے اندر ہمارے 2 دوست تھے، ارشد وحید صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ہولی فیملی، لیکن کافی دن وہ ہاسپٹلائزڈ رہے. طارق ملک صاحب کافی دن ہاسپٹلائزڈ رہے، آکسیجن کے اوپر رہے اور اتار چڑھاؤ آتا رہا. لیکن یہ چند دن پہلے ایک اور 2 کیسز سامنے آئے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں. نیشنل بینک کے جو ترجمان تھے ابن حسن کراچی سے، وہ ابن حسن پہلے والے میں جو میں نے بتایا وہ اور تھے، یہ ابن حسن اسپوکس پرسن تھے، نیشنل بینک کے آفیسر تھے. یہ یہاں پہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ کریم صاحب ہیں لاجسٹک کے ہیڈ نیشنل بینک کے، وہ ایبٹ آباد سے آئے تو ان کو کرونا پازیٹیو آیا. یہ ان کے ساتھ ملے تھے. ایک اسلام آباد کا دوست بھی ان سے ملا تھا، جرنلسٹ ہے، وہ آج کل پیمز میں ہیں، ایڈمٹ ہیں. ان دونوں کا پازیٹیو آ گیا اور ایگزیکٹ 7 ڈیز کے اندر ابن حسن صاحب کا انتقال ہو گیا. اور جو دوست پیمز ہاسپٹل میں جرنلسٹ ہمارے اس وقت ہیں تبسم شاہ صاحب، ان کو ڈاکٹر نے جب پازیٹیو آیا دوسرے دن ہاسپٹل ان کو آکسیجن کا پرابلم آیا، انہوں نے انجیکشن لکھنے شروع کیے. 82,000 کے راؤنڈ اباؤٹ انجیکشن تھا. تو ہم نے انہیں کہا کہ ایکٹمورا ہمیں اویلیبل ہے کسی سرکاری جگہ کے اوپر، وہ فری مل جائے گا، ہم آپ کو وہ لے دیتے ہیں، وہ اس کا نیبل بتا. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ ایک اور قسم آئی ہے، اس میں یہی انجیکشن لگے گا، اور ایگزیکٹلی یہ سمیش کرتی ہے آپ کے لنگز کو فوری طور پہ. پروٹین جو ہے یعنی کہ یہ بالکل لنگز جو ہے وہ آپ کے سموتھ ہو جاتے ہیں، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال، اچھا اس میں کمر میں درد ہوتا ہے. یہ جو دوست پیمز ہاسپٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابن حسن صاحب، دونوں نے پہلے میری چونکہ خود بات ہوئی دونوں سے، دونوں نے کمر میں درد کی شکایت کی کہ جی، میں نے کہا جی یہ بیسیکلی لنگز کا درد ہوگا، آپ کو فیل جو ہے وہ بیک سائڈ پہ، کڈنی کا بھی اگر آپ کو پین ہو تو وہ آپ کو فیل جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ آپ کی کمر درد کر رہی. تو انہوں نے کہا نہیں یار، یہ اس کا لنگز کا نہیں، یہ میری چونکہ فون پہ ان کے ساتھ بحث ہوتی رہی اور وہ آپ نے کمر درد والی بات کی، تو میں نے اس حوالے سے ضروری جانا کہ یہ ناظرین تک. تو دیکھیں یہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ جو تحقیق ہو رہی ہے ہمارے یہاں، چونکہ تحقیق نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز اپنے طور پہ کر رہے ہیں بیچارے، یہ بات نہیں ہے. مطلب آپ اس ڈاکٹر نے مجھے بڑا کنوینس کرنے کی کوشش کی، میں تھا کہ شاید یہ کوئی کمیشن کا چکر ہے، انجیکشن اس لیے مہنگا. دیکھیں جرنلسٹ کے لیے 82-84 ہزار کے 2-4 انجیکشن لگوانا آپ کو پتہ ہی ہے موجودہ صورتحال کے اندر. تو لیکن وہ انہوں نے پھر مجھے کنوینس کیا کہ یار یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. اس پھر 2 انجیکشن لگنے سے ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. ملک صاحب کی پوزیشن بھی جو بہتر ہوئی ہے وہ بیسیکلی انجیکشن کے بعد تھوڑی بہتر ہوئی تھی. لیکن دیکھیں اگین یہ تحقیق کرنے والوں کا کام ہے، وہ اس کو چیک کریں. اور جو دوسری بات ہے، دیکھیں فرانس نے، جرمنی نے، اسرائیل نے، کل بہت سارے ممالک نے ایک دم برطانیہ سے اپنی پروازوں کا جو سلسلہ منقطع کیا ہے. اٹ مینس کہ دنیا کے پاس کوئی نہ کوئی اس حوالے سے انفارمیشن یا ٹھوس ثبوت موجود ہے، ورنہ تو یہ ممالک کبھی یہ نہ کرتے. تو اگر انہوں نے کیا ہے تو آپ بھی اسٹڈی کر کے، آپ کے ہاں تو زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے چکوال کے دوست ہیں، پہلے ہم پائلٹوں کے معاملے کے اندر بونگی مار بیٹھتے ہیں ہمارے وزیر صاحب، اور پوری دنیا میں پی آئی اے پہ پابندی لگ جاتی ہے. اب کیا یہ مسافروں پہ پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گلے پڑ جائے کہ جناب نہیں جی کرونا تو آیا ہی پاکستان سے تھا؟ رضوان صاحب اصل مسئلہ جو ہے نا سمجھ بوجھ کا ہے. اور 2.5 سال کی حکمرانی کے بعد ہمارے پرائم منسٹر انڈے کٹے وچھے سے سٹارٹ ہوئے تھے، پھر بھنگ اور چرس پر آئے اس کو برانڈ کرنے کے اوپر، اور آج انہوں نے وہ بیری والا ماکھو پنجابی میں جسے کہتے ہیں بیری والا شہر، ہاں بیری والا شہر، اس کی انہوں نے بات کی ہے. جی ہاں، تو مطلب وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کی انکم جنریشن، منی جنریشن بلکہ انہوں نے کہا
یہ منی جنریشن کرے گا. بھائی ملک چلا لو, ادارے بند ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے, کلیپس ہو رہے ہیں, فائنینشیل صورتحال یہ کہ تنخواہوں کے لیے جو ہے وہ معاملہ, یہ انڈے بچے کٹے. یار آپ فارسٹ آفیسر ہیں, آپ فارسٹ آفیسر کی بات کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کا یہ ویژن ہوتا ہے یا لیول ہوتا ہے, یا لائف سٹاک کے ڈسٹرکٹ آفیسر کا ہوتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے معیشت کو پاکستان کی کس سمت میں لے کے جانا ہے. یہ شاید بات جو ہے یہ فارسٹ والے اور یہ لائف سٹاک والے اور یہ انڈے بچے کٹے یہ کرتے رہیں گے. کیا بات کر رہے ہیں آپ. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بس جو صورتحال ہے اس میں آپ کوئی اگر بات کریں گے تو آپ کے اوپر گالیوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی اور یہ آپ کے گلے پڑیں گے. ایک ایسی نسل ہم نے تشکیل دے دی ہے جس کی ذہنی بیماری کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ دوسرا ان کے پاس کامنٹ یا آرگومنٹ نہیں ہوتا بلکہ سیدھا گالی کے اوپر اتر آتے ہیں. تو یہ اس سچویشن کے اندر گورنمنٹ کیا پالیسی بنائے گی کرونا کی, ہیلتھ کی. ہیلتھ دیکھیں پچھلی دفعہ جو پیسے اگر یہ انہوں نے ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ریز کر لیا ہوتا, میں نے تو آپ کو اسلام آباد کی مثال دی کہ ایک ہاسپٹل تھا اور جس کی صورتحال آپ کو بتائی تھی بنی گالا میں, وہ نہیں ایکٹیو کر سکے, باقی تو چھوڑیں. چلیں بھٹی صاحب ہم آتے ہیں آپ کی طرف واپس آتے ہیں, یہ پورے پروگرام میں ہم نے موضوع کنٹینیو کرنا ہے. ارسلان بھٹی صاحب, اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ برطانیہ کے ایک اخبار نے ایک خبر چھاپ دی تھی کہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ آئے ہیں. وہ ڈیٹا جو تھا, وہ ہمارے جو دوست ہیں مرتضی علی شاہ, وہ لندن میں ہوتے ہیں, انہوں نے پھر اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی اور وہ بتایا انہوں نے کہ یہ ڈیٹا جو تھا وہ کتنے ایک لمیٹڈ علاقے کا تھا اور اس کے اندر کیا ڈس آنیسٹی برتی گئی کہ بنگلہ دیش اور جو ہے وہ بھارت کے جو کیسز جو تھے ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا, اور پاکستان کے کیسز کے اندر جو پازیٹیو ریشو تھی وہ باقی ان ممالک سے بہت کم تھی. لیکن ہیڈ لائنیں لگ گئیں اور پاکستانی جو تھے ایک دم لائم لائٹ میں آ گئے. وہ تو وہاں کی جو کمیونٹی تھی اس نے فائٹ کیا اور انہوں نے یہ الزام دلوایا اور اخبار سے معافی منگوائی. لیکن سر یہ ہر دفعہ تو آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے نا, سرکار کو کھڑا ہونا ہوتا ہے. سرکار کے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے یار؟ برطانیہ سے آنے والی فلائٹ کو آپ پابندی لگا دیں جبکہ سارے ممالک لگا چکے ہیں. کس کا انٹرسٹ وابستہ ہے؟ کون ورجن اٹلانٹک کے مالک کا یار ہے؟ کون ایجنٹ ہے, سول ڈسٹریبیوشن ایجنٹ ہے برٹش ایئر لائنز کا؟ کون ہے یہ لوگ؟ وہ آپ کے مشیران اعلیٰ جو ہیں اس وقت, بخاری صاحب, زلفی بخاری صاحب دیکھیں نا, ان کے دوست ہیں, تو دوستی تو نبھانی ہے ہم نے, چاہے ہمارا ملک بنے جاتا ہے جائے جو مرضی ہوتا رہے, ہم بیمار ہوتے ہیں ہو جائیں. انہوں نے تو پچھلی دفعہ بھی ویسے پہلی فیز میں بھی یہی کرونا لے کے آیا تھا, یہی کرونا آیا تھا جب وہاں پہ ایران کے تھرو جب لوگ کوارنٹائن ہوئے تھے اس نے جا کے گیٹ کھلوا دیے تھے. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جی کرونا کی بیماری ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد کرونا جو ہے وہ پھیلا اور ابھی بھی یہی حال ہے. دیکھیں ہم نے اس کو رونا بنا لیا, اب دوسرے ممالک اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم الزامات سے ہی باہر نہیں آ رہے. ابھی آج وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزار صاحب, ان کو کرونا ہو گیا. ان سے کچھ تین دن پہلے جو ہے انہوں نے سینئر صحافیوں کو بلایا, تو مجھے ایک ہمارے دوست ہیں میاں سیف الرحمان, ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ نہیں آئے. میں نے کہا جی میں نے وہاں, میں بھیڑ والی جگہ پہ نہیں جاتا, میں وہ برداشت کر لیتا ہوں کہ جی خبر نہیں مجھے ڈائریکٹ ملے گی, مجھے انڈائریکٹ خبر مل جائے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی نہ جائیں. کہتے نہیں میں نے جانا ہے یار, بڑے دن ہو گئے نہیں ملا. ان کا پازیٹیو آیا ہوا, ان کو 8 دن سے بڑا شدید مسئلہ بنا ہوا تھا. ویسے تو وہ 3 دن پہلے میری ان سے یہ بات ہوئی, تو میں نے کہا جی آپ بتائیں. آج میری ان سے بات ہوئی, میں نے کہا جی طبیعت کیسی ہے, بہتر ہے کہ نہیں؟ کہتے یار عجیب سمجھ نہیں آ رہی, ایک دن ٹھیک ہوتا ہوں اگلے دن پھر میرا سانس کا رکنا شروع ہو جاتا ہے. معاملہ رئیس صاحب یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا کہ جو اس وائرس کو ہم نے بڑھایا, ہم نے, حکومت ہماری نے یہ کام کیا. اب حکومت کے آڑے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جی اس کو کون روک سکتا ہے, دیکھیں بات یہ رئیس صاحب, جب آپ کے ذاتی مفادات قومی مفادات سے اوپر چلے جاتے ہیں نا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کرتے, پھر آپ ذاتیات صرف دیکھتے ہیں. گالیاں ہم دیتے ہیں اپوزیشن کو کہ جی اپوزیشن نے کیا. مجھے بتائیے کہ اگر یہ جلسے جلوس یا باقی تیسرے جو مذہبی کانگریگیشنز ہیں, یہ کیا انہوں نے ہمارے سے زیادہ ہمارے سے زیادہ وہ مذہبی ہیں یا ہم زیادہ مذہبی ہیں؟ برطانیہ والے انہوں نے اپنے سارے چرچز بند کر دیے ہیں. جی بالکل. انہوں نے کہا جی کوئی کرسمس کی تقریب نہیں ہوگی. اچھا 25 ہاں جی, سارے آدھے سے زیادہ انگلینڈ کے اندر آپ کے چرچز انہوں نے بند کر دیے ہیں کہ 25 دسمبر کو کوئی عبادت نہیں ہوگی یہاں پہ, جس نے کرنی ہے وہ اپنے گھر کر لے. اللہ جو ہے وہ گھر میں بھی وہی ہے, چرچ میں بھی وہی ہے.
उनके हजरत ईसा हमारे भी नबी बल्कि हैं। उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी जो इवेंट्स जिसके अंदर वो उनकी मुकद्दस रेसिटेशन होती हैं जी। वो ऑनलाइन कर देंगे वहां जी, जी, पे, जी। वो उन्होंने लोग कहा अपने है। घरों में ऑनलाइन देख लें जी जी, वो उसको, उन्होंने कहा लेकिन है। चर्च तशरीफ भाई साहब, ना लाएं। हमने ये किया जी कि हमने 6 फुट का फासला जो था वो कहा कि जी नहीं 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 कोरोना है ही कोई नहीं मैं है, इस तो दफा सब जुमा पढ़ने ड्यूटी- गया हूँ अब मैं और नहीं ऐसे गया। बंदा बंदे से मुझे तो जुड़ खौफ के- आया। जुड़ और के भट्टी जाते साहब हैं। मैं कुछ 2-2.5 महीने के बाद मैंने जाके मस्जिद भाई में साहब, जुमा मैं पढ़ा नहीं है, जा रहा, काफी वरना अच्छे से मैं वो जो स्पीकर की अजान है उसी पे ही अल्लाह अकबर सुन के तो जुमा भाई पढ़ साहब लेता हूँ। देखें, बात यह है कि बचांगे तो नमाज पढ़ लेंगे ना। हाँ जी। जब बचेंगे नहीं तो नमाज कहां से फिर- पढ़नी फिर है? हमारी नमाज फिर आप पढ़ी काहे की मुसलमान है, मुझे बता दें। देखिए, आपको अल्लाह के ऊपर एतकाद बिल्कुल हमारा है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर हम तदबीर नहीं करेंगे तो हमारी तकदीर तो नहीं बदल सकती ना जी। सही। हम तो उल्टी तरफ चल पड़े हैं। अब सही। हमने सारों ने, अब देखे हैं जी, अब वजीर आला साहब जो है वो तो ठीक। बर्दाश्त कर लेंगे, क्वारंटीन होना भी, हाँ। इंजेक्शन भी, उनके बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज उनको मिल जाएंगी मेडिकल। मुझे बताइए, गरीब आदमी 80,000 का, जिस तरह भट्टी साहब बोल रहे हैं या रो रहे हैं बेचारे, कि एक जर्नलिस्ट जो है वो 80,000 रुपए का टीका लगवाएगा या अपने घर का किराया देगा सही कह या रहे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देगा या घर की जर्नलिस्ट रोटी को छोड़ें खाएगा? भट्टी साहब, आम ठीक है आदमी ना? की बात करें। 20,000 या 25,000 का बंदा। जी। 80,000 का टीका कहां से अफोर्ड कर पंजाब सकता में है? इस दफा जो पहला केस रिपोर्ट हुआ ना जी, जो जिसपे एकदम शोर पड़ा हल्का सा, वो डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हो गया जी। वो हमारे पास नहीं है लेकिन वो रिपोर्ट हो गया। फिर उसके साथ साथ जो बेल्ट थी मियां वाली, सरगोदा, भक्कर, वहां से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। मामला ये रही साहब, पहले शहरों के अंदर ये मसला था, इस वक्त देही इलाकों में ये मामला आया। हम ये बर्दाश्त, हम किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है अभी भी। हमारी हुकूमत कहती है जी कि ये हमने इश्तार बना दिया है, कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तो भाई हमें लड़ने के लिए हथियार तो दें। मास्क आपने सस्ते नहीं किए, वो आप खा गए, सारा कुछ आपने खा पी के अब डिकार मार के कहते हैं भाईजान बाजार में चले जाएं, जाके ले लें। मुझे बताइए कि क्या सैनिटाइजर हमारे मुल्क में सस्ता हुआ 150 वाला जो 30-40 रुपए का मिलता था? क्या मास्क जो है वो 10 रुपए से नीचे या 5 रुपए से नीचे आया है? यहाँ गरीब आदमी KN95 ले सकता है जिसके 4 बच्चे हैं, किराए का घर है और वो 30,000 रुपया महीना कमाता है? वो तो 300 रुपए किलो गोश्त पर हो रहा है, वो कैसे करेगा? और वज़ीर आज़म साहब हमें ख्वाब आज दिखा गए, एक नया जो भट्टी साहब ने भी जिक्र कर दिया, भट्टी साहब 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो नहीं, 350। चले 350 कर लें, अदरक 1000 रुपए किलो, आपको 950 रुपए किलो। लेकिन मामला रही साहब ये है कि क्या अब हम दरख्त लगाने का इंतजार कर लें कि 10-20 साल बाद वो बेरी होगी बड़ी, फिर उसमें मक्खियां लेके आएंगे, फिर वो शहद आएगा, फिर वो कपास वाला बंदा नीचे से वो औरतें गुजरेंगी, वो हम चुनेंगे, वो हम बेचेंगे। मुझे तो समझ नहीं है कि एक्सपोर्ट हमने क्या करना क्या है। मुमताज भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं अरसलान साहब, अगर कोई शहद की 2 बोतलें, चले बोतल बड़ी महंगी हुई 3-4 हजार की, मेरे ख्याल आजकल शहद की बड़ी बोतल है, तो साल ही 2 बोतल बेच भी लो तो यार की क़यामत आ जाएगी इस बंदे को। और भट्टी साहब ये वो शहद की बात नहीं कर रहा, वो क्या बात कर रहे हैं, ये वो दूसरे वाले शहद की बात कर रहे थे। बस कर रही, बस करो जी, ब्रेक आप पे जा रहे आदमी हैं यार। ब्रेक पे जा रहे हैं, इसी मौजू को हम कंटिन्यू इसी मौजू को कंटिन्यू कर रहे हैं जी। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशनल, एज ए सिटीजन आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है इसमें। फिलहाल प्रोग्राम में वक्फ। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं कोरोना की, कोरोना के फैलाव की। पाकिस्तान बरतानिया से फ्लाइट्स क्यों बंद नहीं कर रहा, ये एक दूसरा शोबा है। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी आपका और मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है कि हम उनके मैयर्स की तरफ चलें, उनकी बात करें, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करें। सरकार को तो चलें, हमने पहले सेगमेंट के अंदर काफ़ी चित्रौल कर ली है। कुछ हमारे भी तो सोशल रवैये जो हैं उनके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। राव साहब देखिए जी, सोशल रवैये तो हमारे चेंज नहीं हो सकते, हम अजीब व गरीब मखलूक हैं। अगर आप किसी को कहेंगे कि ये कोरोना है तो 50% लोग तो आपको बता देंगे जी कोरोना है ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, और आप वैसे ही हमें डरा रहे हैं। पहले सेगमेंट के अंदर मैंने बिल्कुल न्यूट्रल बात की है कि कोरोना क्या है और कैसे बचाया जा सकता है। अब मैं आपको सर गवर्नेंस के इशू से अगर आप इजाज़त दें जी प्लीज, तो मैं अर्ज करूंगा कि हमें सर किस तरह से मारा जा रहा है। नंबर 1 सर, हमारे पास सर 4.5 महीने थे जी, क्या हमने टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज की है सर? नहीं। कितनी इंक्रीज की है? चले अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि जी मैंने इंक्रीज कर ली है,
تو ہمیں بتائیں آپ آ کے کہ آپ 1 ملین بندے کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں پر ڈے، آپ 5 لاکھ کو کر سکتے ہیں، آپ 15 لاکھ کو کر سکتے ہیں. کم از کم میرے جیسے ناکارہ آدمی کے پاس ایسی کوئی میں نے جگہ خبر نہیں پڑی کہ جی ہم نے ٹیسٹنگ اپنی کیپیسٹی بڑھا لی ہے. کیوں نہیں بڑھائی جی؟ کس نے روکا ہوا تھا؟ آپ نے روکا ہوا تھا، بھٹی صاحب نے روکا ہوا تھا، ہمارے دوست جو اسلام آباد تشریف رکھتے ہیں انہوں نے روکا ہوا تھا. سیکنڈ سر، بڑی سر ہمیں خوشخبریاں سنائی گئیں کہ وینٹیلیٹرز بن گئے اور پاکستان نے ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے، اور میں سر بڑا خوش تھا. میں نے کہا چلو پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی نے کوئی تو قدم اٹھایا ہے کہ، اور ہمارے منسٹر ایک کہہ رہے ہیں کہ جی کمال کر دیا ہم نے میڈیکل اکوپمنٹ میں اسپیسیفکلی وینٹیلیٹرز. سر ہم تو ویسے 3-4 دفعہ ویکسین بھی بنا بیٹھے ہیں. اچھا سر، میں عرض کروں گا، مجھے آپ بتائیں سر، کسی رسپانسبل آدمی نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم نے پاکستان میں، ہمارے پاس پہلے 3000 وینٹیلیٹر تھے، اب ہم نے یہ ری مینوفیکچر کی ہیں، اب ہمارے پاس 7000 ہو گئے ہیں. ایسی بھی کوئی فگر ہمارے سامنے مصدقہ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ کسی لیول کے اوپر گورننس جو ہے اس کا فقدان ہے، اور ہمیں عجیب و غریب سی خبریں دی جا رہی ہیں سر. تھرڈ سر، یہ جو صرف اور صرف ایک ہمارا سینٹر تھا جو نیا بنا تھا ایکسپو سینٹر میں، ہم نے وہ بنایا ہے سر. مجھے خوشی ہوئی سر اس چیز کی، چلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک اچھا کام کیا. وہ سر اس کے اوپر ایسی چیزیں سامنے آئیں، ایسے واٹس ایپ کے میسج آئے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور آخر میں یہ سنا گیا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی تحقیقات کا آرڈر کر دیا گیا ہے. اب یہ تو سر ہمارا لیول ہے کام کرنے کا، یہ ہمارا آئی کیو ہے، یہ ہماری گورننس ہے. تو اس کے اوپر سر ہم کیا ڈیلیور کریں گے؟ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ بالکل غیر محفوظ ہیں. اور پھر آپ، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ویکسین آئے گی اور ہم لگوائیں گے. سر چائنا تو ورلڈ پلیئر نہیں ہے اس ویکسین کا، میں معذرت سے عرض کرتا ہوں. ورلڈ پلیئر اس کا یو کے ہے جس نے باقاعدہ تحقیق کی ہے. ورلڈ پلیئر اس کا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جس کے اندر کریڈیبلٹی ہے. میں R&D کے اندر ایز اے میڈیکل پرسن چائنا کو بالکل آگے نہیں سمجھتا کہ وہ یو کے اور USA سے آگے جا کے کوئی چیز نکال لیں گے. اب سر مجھے رضی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے. 4.5 مہینے ہمیں فلیٹ ملے سر ہمارے پاس، اس میں سر میڈیکل انفراسٹرکچر، ہیلتھ انفراسٹرکچر کورونا کے حساب سے کیوں نہیں ٹھیک کیا گیا، کیوں نہیں امپروو کیا گیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، اور آپ کے توسط سے میرا پورے ناظرین سے سوال ہے کہ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ یعنی کون اس کو دیکھ رہا تھا 4.5 مہینے؟ ہم سر اگر ہمارے پاس 1,30,000 بیڈز تھے ہاسپٹلز میں، تو کیا آج ہمارے پاس 10 لاکھ بیڈز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ بالکل صحیح. تو سر ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور جبکہ ہمیں پیسے بھی ملے تھے. سر اس کے متعلق اشارہ کیا ہے ہمارے جو دوست اسلام آباد میں ہیں، اس میں اتنے خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں، غیر مصدقہ ہیں. میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. اس میں سنا گیا ہے کہ سر پوری گرانٹس غائب ہو گئی ہیں. میرے پاس کوئی مصدقہ بات نہیں ہے، میں نے جو سنا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن میں ایک بات باقاعدہ دیکھ کے آیا ہوں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جو ہاسپٹل لاہور میں ایکسپو سینٹر میں بنا تھا، اس کے لیے جتنے بھی لاکھ، جتنے بھی کروڑ، جتنے بھی ارب روپے لیے گئے تھے، ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہال ہے، جو ایکسپو سینٹر ہے، اس کی انتظامیہ کو کہا گیا کہ ہم نے بنانا ہے. انہوں نے کہا سر آپ بنا لیجئے. جب وہ بن گیا اور اس کے بعد جب اس کو کرونا چلا گیا تو اس کو اکھاڑنے کا مسئلہ درپیش ہوا، تو انہوں نے کہا جی 4 مہینے ہو گئے، اس کو اکھاڑ لیجئے. تو بڑی مشکل سے اس کو پھر اکھاڑا گیا. اکھاڑ کے جب انہوں نے کہا کہ حضور کرایہ نہ دیجئے، لیکن یہ بجلی کا بل ہے یہ دے دیجئے، یہ گیس آپ نے استعمال کیا یہ دے دیجئے، ٹھیک ہے، یہ پانی آپ نے استعمال کیا، کم از کم یہ تو دے دیجئے. تو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے جی صوبائی حکومت نے دینا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دینا ہے، اور سٹی ڈسٹرکٹ کہتی ہے جی ہم تو سسپینڈ ہوئے پڑے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں تو سسپینڈ کر دیا ہوا ہے. اور رائٹ ناؤ جب میں آپ سے مخاطب ہوں، وہاں کے ملازمین کی سیلریز رک چکی ہیں، اور فائنل نوٹس تھا آج یا کل میں بجلی بھی کٹ جائے گی، گیس پہلے ہی کٹ چکی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ ہمیں اداروں کو کھڑا کرنا تھا، وہ ادارے ڈوب رہے ہیں. لیکن میں بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بھٹی صاحب یہ آپ کے دوست ہیں جناب فواد چودھری صاحب، انہوں نے تو ڈھول بجائے تھے، دھمالے ڈالی تھیں کہ جناب ہم نے وینٹیلیٹر جو تھا وہ دریافت کر لیا، اب ہم دوسرے ملکوں کو وینٹیلیٹر بھیجا کریں گے.
وہ سر ایک کھیپ گئی ہے وینٹیلیٹرز کی. وہ جو چائنا سے آئے تھے وہ ہم نے اپنا نام لگا کے آگے توڑ دیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. ماسک بھی وہی بھجوائے تھے. نہ پاکستان کے بنے ہوئے ماسک امریکہ گئے ہیں دوبارہ, نہ کوئی وینٹیلیٹر گیا ہے. بٹی صاحب دیکھیں رضوان صاحب, ایک تو یہ کہ بہت ساری چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پہ چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کی تصحیح کرنا شروع کیے جب سے سوشل میڈیا آیا اس میں. ایک تو یہ کہ دیکھیں کچھ ٹویٹ ہوئے کہ یہ $330 ملین جو ہے وہ آئے WHO سے. او بھائی WHO پیسے نہیں دیتا, ہاں نمبر 1. کیش نہیں دیتا, کسی کو بھی نہیں دیتا, دنیا میں نہیں دیتا تو آپ پیسے دے دیے. دوسری بات رہ گئی, دیکھیں یہ پروپوگنڈا یہ جو ہوا, دیکھیں گورنمنٹ کے اندر جو سرکلز ہیں نا اس میں مختلف پاکٹس بن چکی ہیں رضوان بھائی صاحب. اب ایک پاکٹ جو ہے وہ بذات تھی کہ 3 لاکھ کٹیں جو ہے وہ 30 لاکھ کٹیں جو ہے وہ خریدنی ہے ہر صورت. ٹھیکیدار لا کے بیٹھے ہوئے تھے کٹیں. دیکھیں پاکستان اگر آج کے دن سے 149 نمبر کے اوپر ہے پاکستان ٹیسٹنگ کے اندر. پاکستان آج کے دن سے اگر 2 لاکھ ٹیسٹ کرونا کے روزانہ کرنا شروع کر دے, یہ ذرا ڈاکٹر صاحب غور سے سنیے گا سر. پاکستان اگر آج سے روزانہ 2 لاکھ کرونا ٹیسٹ کرنے شروع کر دے تو پاکستان جو ہے ایک سال بعد 149 نمبر سے 140 نمبر پہ دنیا میں پہنچے گا. تو بھائی ٹیسٹ کرنے ضروری ہیں یا ہاسپٹل کے اندر فیسلٹی بڑھانا ضروری ہے؟ بھائی ٹیسٹ تو اگر آپ آج کرنا شروع کریں گے تب بھی آپ رینکنگ میں نہیں آ پائیں گے. آپ اپنی جو ہیلتھ جو آپ کی لاجسٹک ہے اس کو ٹھیک کر دیں, وہی پیسہ اس کے اوپر لگائیں, اور لاجسٹک اگر ٹھیک ہو گئی تو یہ فار ایور آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. نمبر 2, جس نے ہاسپٹل پہنچنا ہے بیماری سے اس کا آپ علاج کر سکیں گے. آپ 82,000 کا انجیکشن اس کو کیوں بازار خریدنے بھیجتے ہیں, آپ اس کو ہاسپٹل سے لگائیں سرکاری سے. تو دیکھیں یہ 2-4 ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں رضوان صاحب, یہ جو صوبائی جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی, فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن یہ صوبے اپنی ڈیمانڈ بتاتے تھے کہ جی ہمیں یہ چیز اتنی چاہیے, اور وفاق ان کو جو ہے وہ اس کے عوض پیسے یا سامان بھیجتا تھا. اب وہ سامان ڈسٹریبیوٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کے اوپر رولا پڑا, ڈاکٹرز کا پیرامیڈکس کا آپ کے سامنے ہے. پھر اس کو براہ راست بھیجنا شروع کیا ہاسپٹلز کے اندر, اس کے اوپر پرابلمز ہوئی. تو دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں, اب تو کل فواد چودھری نے کہہ دیا, میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر صوبائی گورنمنٹس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے, اور سب سے زیادہ پنجاب کے اندر غیر فعال ہوا. 3 صوبوں میں تو PTI کی گورنمنٹ ہے, KP کے اندر, بلوچستان کے اندر اور پنجاب کے اندر, تینوں جگہ غیر فعال ہے. سندھ میں پھر بھی کچھ تھوڑا سا بہتر ہے ان سے. تو محمود خان کدھر ہے؟ وہ بزار تو چلو اب وہ پہلے ہویا نہ ہویا برابر ہی سی, اب تو چلو بیمار ہے, اللہ پاک صحت دے انہیں. اچھا جام صاحب کی جو وہاں پہ کمال صاحب کی صورتحال ہے, وہ تو ان کے خلاف اندر بغاوت ہو چکی اور بڑی مشکل سے اس کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کیا گیا کہ یار یہ. تو دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شرانی لانچ کرنے ہیں. یعنی کس کو نہیں پتا کہ مولانا شرانی صاحب جو ہیں وہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو مولانا فضل الرحمان پہ چھوڑنا ہے, یا اس ملک کے حالات کے اوپر رحم کر کے جو اصل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کو کام ہونے دینا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور یہ جن لوگوں نے کرنا ہے اگر وہ آمادہ نہیں ہے تو پھر میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال مولانا شرانی کی لانچنگ ہی ہے شاید, اس لیے آپ کے جو لیڈر ہیں قائد ہیں عمران خان صاحب بہت مطمئن ہیں, آج کل بہت خوش نظر آتے ہیں. شاید ان کو یقین دلایا گیا کہ مولانا شرانی جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کا علاج کر لیں گے, مکو ٹھاپ لیں گے ان کا. مجھے ایک بات بتائیں رضوان صاحب, یہ شرانی صاحب مولانا شرانی صاحب LFO سے لے کر, آپ کو معلوم ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کو LFO کے اوپر قاضی صاحب کو جب سائن کرنے میں تیار, ان کو پہلے بتایا گیا کہ آپ کتنے بندے تو ہمارے ساتھ رابطے میں, باقاعدہ رابطے دکھائے. اس وقت سے لے کے آج تک مولانا شرانی JUI میں تھے کب؟ یہ تو فضل الرحمان کی
مہربانی ہے کہ اس کو ساتھ چلائی جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ چلا بھی گیا اور مولانا فضل الرحمان کو گالیاں بھی دینے لگ گیا تو کیا اس کے جلسے میں بندے آنے کم ہو جائیں گے؟ اور اگر بندے کم بھی ہو جائے تو یہ جو ریئل ایشوز ہیں لوگوں کے جس کی وجہ سے عام آدمی پیس رہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہوں گے جب تک آپ کی گورنمنٹ ڈلیور نہیں کرے گی. آپ کو ایسے ہی جو ہے صورتحال کا سامنا رہے گا. آپ کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا رہے گا. ویسے حافظ حسین احمد بھی چلے گئے لیکن خیر وہ سیاسی بات ہے, اس کے اوپر پھر بات کریں گے. بھٹی صاحب بھائی جان یہ تو نہیں نپٹ رہا معاملہ. جو ہے وہ جو سوال اٹھایا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے, بہت مؤثر سوال ہے کہ 4 مہینے ہمیں ملے تھے تو ہم نے کیا کیا ہے. ویسے آپس کی بات ہے, ہم یہی پوچھتے رہے کہ کرونا کاٹتا کیسے. تیار کی, ہم نے اپنی وزارتیں تبدیل کی, ہم نے کچھ لوگوں کو باہر بھیجا اور ان سے کہا کہ جناب آپ اپنی سیر سپاٹا کر کے آ جائیں. ہم نے اپنا ٹورزم ڈیولپ کیا, ہم نے درخت لگا دیے بہت سارے سردیوں میں جو کہ ممکن نہیں تھا لیکن ہم نے پھر بھی لگا دیے بیج کہ برف جب پگھلے گی تو وہ درخت بن جائے گا, پھر اس پہ شہد بھی لگا دیں گے, ہم ظاہر ہے لگ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل ویری رائٹلی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے پاس 4 مہینے چلے نہیں تھے, آپ 15 دن نکال دیں اپوزیشن کو دے دیں, 15 دن آپ اور ضائع کر لیں, 1 مہینہ نکال دیں, 3.5 ماہ آپ کے پاس واقعات چلے, 3 ماہ ہی صحیح ٹھیک ہے آپ کے پاس تھے, آپ اپنا انفراسٹرکچر دیکھتے. آپ نے میں نے ماضی میں آپ نے یہ پروگرام کیا تھا کورونا کا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تھا کہ وہ جو وینٹیلیٹر ہیں وہ ہم نے چاند پہ بھیجے ہیں چیک ہونے کے لیے, وہ آئے نہیں واپس. اچھا کیونکہ وہاں آکسیجن کی کمی ہے نا, تو وہ وینٹیلیٹر وہاں چلے گئے. بھٹی صاحب فراڈ کرنا تھا آپ نے, چائنا سے گفٹ میں ملی ہوئی چیزیں امریکہ کو بیچ کے پیسے جیب میں ڈال دی تھی, وہ پکڑ کے لائے نا اس چور ظفر مرزا کو, پتا چلے کہ کہاں گئے وہ پیسے. چلے گئے, وہ ثانیہ اندروس بھی چلی گئی ہماری, وہ ثانیہ مرزا وہ جو ہے ثانیہ مرزا صاحب, مطلب واردات لگواتے ہیں چپ کر کے مجرم کو نکال دیتے ہیں. کس واردات کا ملزم آپ نے پکڑا مجھے بتا دیجئے. یعنی انڈیا سے اگر آپ کو یاد ہو دوائیاں سمگل کروائی تھی ہم نے نا, ٹھیک ہے, کہاں گئے وہ لوگ, کیوں ذمہ دار اربوں روپیہ جو انہوں نے یہ تو ہوگی بات کی بات کہ چائنا سے وہاں سے آنے تھے, دوائیاں انڈیا سے آئیں. آپ نے اپنی چینی کے بارے میں کیا کیا, اپنی گندم کے بارے میں کیا کیا, کاغذوں میں ایکسپورٹ کی ہے. آپ کے ونڈے مرغیاں کدھر ہیں, جب پھر ہم بچے کدھر ہیں, کاغذوں کا ذکر کریں گے کہ بارڈر کے اوپر کون چیک کرتا ہے آپ کے پاس, چھوڑ دیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ادھر جانے کی. میں دیکھیں بات یہ رہی صاحب کہ آپ نے وینٹیلیٹر بنایا, آپ کم از کم ایک میری خاطر لاہور کے کسی اسپتال میں لگا کے اس کو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چلاتے کہ بھائی یہ ہمارا میڈ ان پاکستان اتنا بڑا بیج ہے. ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جی وہ ایسا ہے. ویسے وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے دنوں لوگوں کو ہم نے, میں نے آپ کو آج بھی میں نشاندہی پھر کر رہا ہوں, گنگا رام میں وہ جو میں بار بار نشاندہی کرتا ہوں کہ وہ 12 وینٹیلیٹر وہاں پڑے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پچھلی حکومت نے لیے تھے, وہ ولایتی ہیں, ولایتی وہ ہیں سارے, وہ دیسی نہیں ہیں, وہ اس لیے بند پڑے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے کیا, وہ آج بھی بند پڑے ہیں وہاں پہ, اسی کمرے میں ہیں. کسی دن جا کے آپ بالکل چیک کر لیں, ہو سکتا ہے میں اس پہ کوئی تھوڑا سا, لیکن میرے پاس آج کی اپڈیٹ یہ ہے جی کہ وہ بند پڑے ہیں. اب آپ نے مختصراً رضی صاحب آخری بات یہ ہے کہ ہم جب تک ان لوگوں کو, جن لوگوں نے ہمیں یہ وائرس لگایا ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہیں, باہر سے کوئی نہیں آئے ہمارے, ان لوگوں کو محاسبہ نہیں کریں گے, نیب ان کو پکڑے گی نا, اینٹی کرپشن ان کو پکڑے, ایف آئی اے ان کو پکڑے. وزیر داخلہ صاحب روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, بھائی ان کو بھی کسی دن پکڑ کے پکڑ لینا, ہم بچ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. راؤ صاحب آپ ماشاءاللہ ساری عمر رہے ہیں انتظامیہ کے اندر, احتساب کے ڈراوے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پرفارمنس لینے کا, لیکن موٹیویشن بھی سر ہوتی ہے, لیڈرشپ انسپائریشن بھی ہوتی ہے, ان کے ذریعے بھی تو آپ اپنے فالوور سے کام لیتے ہیں نا سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مطلب ہے یہ تو آخری ریزورٹ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اسے جو ہے وہ مطلب بچے سے آپ بات کرتے ہیں تو سر آپ اس کو پرسویشن کرتے ہیں نا, ہر بات کے اوپر آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا, یہ تو آخری مرحلہ ہوتا ہے. لیکن سر میں اگر آپ اجازت دیں میں صرف 1 منٹ عرض کروں گا کہ گورنمنٹ سرونٹ سر اس وقت ٹوٹل ڈر گیا, ٹوٹل نجی شعبہ ٹوٹل ڈر گیا ہے. وہ سر اتنے گھبرا گئے ہیں, آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو جائز ترین لیگل ترین کام ہے اس کے اوپر بھی کوئی سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کل ہمیں یہی لوگ پکڑ کے بند کر دیں گے. اتنی میں نے خوف, اتنا ڈر اور اتنا ڈس فنکشنل نظام 34 سال کی نوکری میں کبھی بھی نہیں دیکھا. خدا خیر کرے, ہو سکتا ہے بزدار صاحب کوئی چمتکار کریں یا خان صاحب کوئی بہت بڑا کام کریں اور ہماری قسمت تبدیل ہو جائے, ہو سکتا ہے معجزے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اس 21ویں صدی میں. بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے.
اور انہیں دیکھا جائے تو یہ ضرور لگتا ہے کہ ضرور ہوتے ہیں. کیا بات کی جائے. چلیے بہت شکریہ راؤ صاحب. اور جناب ارسلان بھٹی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.